audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's start with the slide where we left last time. Last time हमने कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग की स्लाइड नंबर 74 उसकी ओपनिंग का मेथड और कॉन्ट्रैक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किए हैं. इसमें दो मेथड्स हैं जो कि इसको जरा अच्छा, ये जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जी ये सिंगल इन्वेलप और सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप और 2 स्टेज सिंगल इन्वेलप और 2 स्टेज 2 इन्वेलप क्या होता है. तो मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ इसको इतना समझ लें, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. तो आज उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जब भी हम whenever we want to float an NIT टेंडर, जब हम फ्लोट करते हैं तो उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के कुछ कंटेंट होते हैं, वो ये कंटेंट सारे मैंने इधर लिस्ट किए हुए हैं कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं. सपोज NIT होती है जिसको नोटिस इनवाइटेड टेंडर भी कहा जाता है, IFB इनविटेशन फॉर बिड्स, इन दोनों को एक ही ज़मरे में लाया जाता है. ये एक डॉक्यूमेंट हो गया. फिर सेक्शन 2 में आ जाता है कि ITB इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स को जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अलहदा होती हैं, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया. फिर GCC जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिममली अनचेंज होते हैं. और फिर उसके बाद स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. ये आमतौर पे टेलर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट. फिर अब इसके साथ शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, SOR जिसको कहा जाता है. फिर उसमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, वो जो चीज़ हम बना रहे होते हैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है. फिर टेंडर डेटा शीट होती है जिसको TDS कहते हैं. फिर ड्राइंग्स एंड लेआउट्स होती हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं या जो मशीनरी है या जो बिल्डिंग है, जो रोड है, उसकी डिटेल ड्राइंग्स और उसके लेआउट होते हैं. और फिर वेरियस बिड फॉर्म्स होते हैं. और फाइनली प्राइस बिड और BOQ और BQ इसको कहते हैं. तो ये 10 डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें इन बिडर्स को देने पड़ते हैं. इसमें से पहले 9 डॉक्यूमेंट जो कि ये ब्लू कलर में हैं, इसको हम कहते हैं टेक्निकल प्रपोजल. इसको हम कहते हैं टेक्निकल प्रपोजल. ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ तक, दिस कंस्टिट्यूट टेक्निकल प्रपोजल. और ये 10वां जो डॉक्यूमेंट है जिसको प्राइस BOQ कहते हैं, ये कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंशियल प्रपोजल. ठीक है यहाँ तक? अच्छा, आगे चलते हैं. टेंडर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक सिंगल स्टेज बिडिंग होती है, एक 2 स्टेज बिडिंग होती है. सिंगल स्टेज बिडिंग कब करते हैं, 2 स्टेज बिडिंग कब करते हैं, कैसे बिडर सबमिशन देते हैं, कैसे क्लाइंट या ओनर जो है ओपनिंग करता है, कैसे उसकी एवेल्यूएशन होती है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं सिंगल स्टेज बिडिंग पे. देखें, जब भी कभी स्टेज की बात आती है, स्टेज की, तो इसका मतलब ये है कि ये आता है ना सिंगल स्टेज और 2 स्टेज. तो स्टेज का मतलब है कि ये एक ही बारी में हमने टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. तो ये एक ही बारी में, सिंगल स्टेज का मतलब है कि एक ही दफा हमने इस डॉक्यूमेंट्स को, टेंडर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है फर्स्ट स्टेज में. और इसमें फिर मजीद आ जाता है सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप, सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप. सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप तो हम पढ़ते हैं कि ये टेक्निकल एंड प्राइस बिड्स आर रिसीव्ड एट द सेम टाइम. इस प्रोसीजर में हमारे पास टेक्निकल बिड्स और प्राइस बिड्स, ये फाइनेंशियल प्रपोजल जिसको हम कहते हैं, ये दोनों एक ही वक्त में रिसीव होती हैं. बोथ आर पब्लिकली ओपन्ड. दोनों को हम पब्लिकली ओपन कर देते हैं, सबके सामने दोनों को ओपन कर देते हैं. All the information necessary to calculate a realistic price is available when tendering commences. आमतौर पे ये होता है कि जब भी कभी सिंपल सी टेंडरिंग हो तो हम इसको सिंगल स्टेज 1 एनवेलप, सिंपल सी प्रोक्योरमेंट हो तो हम इसको सिंगल स्टेज 1 एनवेलप के मेथड से ओपन करते हैं. और ये बेसिक प्रोसीजर है फॉर ओपनिंग ए कम्पिटिटिव बिड. इसमें क्या होता है कि इसमें TNC प्रपोजल और प्राइस प्रपोजल एक साथ होती है. आमतौर पे ये TNC प्रपोजल जो है सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप में, तो ये
اس وقت جب ہم کسی بھی بیڈر کو انلسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سپوز سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں، اریگیشن میں، پبلک ہیلتھ میں یا کہیں اور انلسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بیڈر سے اس وقت اس کی کوالیفیکیشن، اس کی کیپیسٹی، اس کی مشینری کے متعلق معلومات مانگتے ہیں، وہ سارا ایک پروفارما دیتے ہیں، وہ سب فل کرتا ہے. تو یہ ایٹ دی ٹائم آف انلسٹمنٹ یہ ساری چیزیں ہم نے اس کی چیک کر کے اور اس کو انلسٹ کر دیتے ہیں. تو عام طور پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنگل سٹیج 1 انویلپ میں صرف ہم پرائز پروپوزل کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے. یہ چیز آلریڈی ایٹ دی اسٹیج آف انویسٹمنٹ کوالیفائی کر جاتی ہے. جو ہماری منیمم اسپیسیفکیشن یا منیمم ریکوائرمنٹ پہ فلفل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو انلسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی علیحدہ انویسٹمنٹ ہوتی تھی، اریگیشن کی علیحدہ، پبلک ہیلتھ کی علیحدہ. لیکن اب ان سب نے ایک کمیٹی بنائی ہے چاروں ورکس ڈپارٹمنٹ نے، اور وہ ان میں اس کمیٹی میں ہر ایک کے نمائندے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اور ایک ہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ چاروں ڈپارٹمنٹ کے لیے فلفل کرتی ہے کرائٹیریا اور اپلیکیبل ہوتی ہے چاروں ڈپارٹمنٹ پہ. اس میں پبلک ہیلتھ آ جاتا ہے، اریگیشن آ جاتا ہے، سی این ڈبلیو آ جاتا ہے، لوکل گورنمنٹ آ جاتے ہیں. تو یہ سنگل سٹیج بڈنگ میں، سنگل سٹیج 1 انویلپ میں ہم اس کو بیسیکلی پرائز پروپوزل کو کھولتے ہیں، پبلکلی کھولتے ہیں، اور اس میں جو لویسٹ پرائز ہوتی ہے اس کو ہم بڈ ایوارڈ کر دیتے ہیں. اس میں دوسرا طریقہ آتا ہے سنگل سٹیج بڈنگ میں سنگل سٹیج 2 انویلپ. یاد رکھیں یہ جو ہم جتنے بھی پروکیورمنٹ کرتے ہیں ان چاروں ڈپارٹمنٹس میں، وہ بیسیکلی اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ہم سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر اختیار کرتے ہیں. سٹیج اس کی سنگل ہوتی ہے اور انویلپ اس میں 2 ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک انویلپ میں ہم ٹیکنیکل اینڈ کمرشل پروپوزل ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے انویلپ میں ہم پرائز پروپوزل ڈال دیتے ہیں جس کو فائنینشیل پروپوزل کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے ایک بڑے لفافے میں سیل کر کے ڈیلیور کر دیتے ہیں پروکیورنگ انٹیٹی کے پاس. وہ پروکیورنگ انٹیٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ وہ پروکیورنگ انٹیٹی اس پہلے آپ کو یہ بتائے گی کہ جی ہم آپ کا ٹیکنیکل اینڈ کمرشل پروپوزل ہم نے اوپن کیا ہے، اور اس کو اوپن کر کے اس کو ایویلویٹ کیا گیا ہے. ایویلویشن کا میتھڈ بھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ایک 14 کالم فارمے پہ ڈسکس کیا تھا، جس میں سیریل نمبر تھا، نیم آف دی کنٹریکٹر تھا، بیڈر تھے، پھر اس کے ساتھ اور جو ریکوائرمنٹ ہم دیتے ہیں کہ آیا ٹیکس پیئر ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہے، مشینری کی کیا پوزیشن ہے اس کی، اس نے پچھلے 3 سالوں میں اس قسم کے کتنے کام کیے ہیں، اس کا ٹرن آؤٹ کیا ہے، ٹیکس پیئر ہے، اینڈ سو بلا 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 بلا. 14 کالمز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس 14 کالمز میں اگر ایک کالم بھی کوئی ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے تو وہ رسپانسو بڈر نہیں ہوتا ہے، ہی از ڈسکوالیفائڈ. ادروائز جو بندہ بھی رسپانسو بڈر ہوگا، جو پراسپیکٹیو بڈر بھی رسپانسو بڈر ہوگا، اور جس کی انالیسس ہم اس 14 کالم پروفارما پہ کریں گے، تو وہ اس کو ہر ایک کالم کوالیفائی کرنا پڑے گا، اور آخر میں وہ رسپانسو بڈر ہو جاتا ہے. اچھا، جب یہ سپوز ہمارے پاس 10 ایسے بیڈرز ہیں، پراسپیکٹیو بیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں اپلائی کیا ہے اور اپنا ٹیکنیکل کمرشل پروپوزل بھیجا ہے اور اس کے ساتھ پرائز پروپوزل بھی بھیجا ہے. ہم نے فرسٹ سٹیج میں اس کی پہلے سٹارٹ میں ان کی ٹیکنیکل اینڈ کمرشل پروپوزل اوپن کر دی ہے. وی آر سپوز ٹو اوپن دیئر ٹیکنیکل اینڈ کمرشل پروپوزل، ایویلویٹ them, and we want to know whether these prospective bidders are responsive to the minimum required specification which the client requires or not. So whoever qualifies on that 14 column pro forma is the responsive bidder. Acha, after the suppose ہم نے 10 applications لی ہیں اور 10 بندوں نے سبمٹ کیا ہے، اس میں سے ہم نے ان کو ایویلویٹ کر دیا ہے اور 7 بندے ریسپانسو ہو گئے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. تو ہم ان 7 بندوں کو، ان 7 پراسپیکٹیو بیڈرز کو میسج کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ پراسپیکٹیو، آپ جو ہیں آپ رسپانسو بیڈرز ہو گئے ہیں، اور آپ کی فائنینشیل پروپوزل جو ہے ہم نے اس ڈیٹ کو اس جگہ پہ کھولی ہے. وہ ڈیٹ اینڈ وینیو ہم اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. پھر اس دن ان کی فائنینشیل پروپوزل کھولی جاتی ہے، اور فائنینشیل پروپوزل کھولتے ہوئے
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڈ ہوتی ہے, جو لوئسٹ بڈ ہوتی ہے, ہم اس کو ٹینڈر ایوارڈ کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات آپ ذہن نشین کر لیں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہم عام طور پہ فرسٹ 3 لوئسٹ بڈرز کو اپنے پاس رکھتے ہیں. مثلا جو لوئسٹ ہے فرسٹ نمبر پہ, اس کو تو ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا ہے. باقیوں کو چاہیے کہ ہم ان کی سیکیورٹی واپس کر دیں, جو انہوں نے سیکیورٹی ڈپازٹ ہمارے ساتھ جمع کیے تھے, کیونکہ ان کو تو ٹینڈر نہیں ملا ہے, تو وہ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہمارے کال ڈپازٹ یا سیکیورٹی ڈپازٹ جو چیک کی صورت میں آپ کے پاس سبمٹ ہے وہ کائنڈلی ہمیں ریلیز کر دیں. ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں ایکسیپٹ دی سیکنڈ لوئسٹ اینڈ تھرڈ لوئسٹ. اس کو ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو ہم اس لیے, میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, وہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کیس یہ بڈر جو ہے, اس نے جو فرسٹ لوئسٹ بڈر ہے, اس نے بہت لو بڈ دی ہے اور یہ سپوز کل کو کام نہ کر سکا, بھاگ جاتا ہے, تو ہمارے پاس 2 ایسے بڈر ہونے چاہیے, سیکنڈ لوئسٹ اور تھرڈ لوئسٹ, جس کو ہم اس کے فرسٹ لوئسٹ کو اس کی ارنسٹ منی کو فورفیٹ کرنے کے بعد ان کو ہم آفر کر سکے, سیکنڈ لوئسٹ کو اور تھرڈ لوئسٹ کو. جو بھی اس کو ایکسیپٹ کرے تو اسی حساب سے ہم اس کو ٹینڈر ایوارڈ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جو فرسٹ لوئسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے لو ریٹ دیا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ سم ٹائمز اس نے جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہمارے ساتھ رکھے ہوتے ہیں, جو کہ 2% ارنسٹ منی اور 8% اس کی انٹرم پیمنٹس پہ ہم اس کی ریٹینشن منی کو اپنے پاس رکھتے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس جو فرسٹ ٹائم میں اس کی سیکیورٹی ڈپازٹ آ جاتے ہیں وہ 2% ارنسٹ منی ہوتی ہے, وچ از 2% آف دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. سپوز اگر 10 کروڑ روپے کے 100 ملین کی کاسٹ ہو, تو اس کی 2% جو بھی کاسٹ بنتی ہے وہ ہمارے پاس ان دی شیپ آف کال ڈپازٹ آ جاتی ہے. اب یہ لوئسٹ بڈر اگر کام نہ کرنا چاہے, تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو کچھ سزا دیں گے. وہ سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی وہ جو ارنسٹ منی ہوتی ہے 2% آف دی 100 ملین, وہ جتنا بھی بنتا ہے وہ ہم کنفسکیٹ کر دیتے ہیں ان فیور آف گورنمنٹ, کہ جی جائیں آپ, اگر نہیں کرتے تو آپ نے بلو ریٹ اگر دینا تھا اور کام نہیں کرنا تھا تو آپ کو تو کچھ چارج ہونا چاہیے. تو فرسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی وہ سیکیورٹی ارنسٹ منی کو فورفیٹ کر دیتے ہیں ان فیور آف گورنمنٹ. یہ ایک سزا ہو گئی اس کو. دوسری سزا یہ کہ ہم اس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کو لکھتے ہیں اور ساری ٹینڈرنگ اتھارٹیز کو لکھتے ہیں کہ جی یہ بلو ریٹ کوٹ کرتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل اس پہ ایکشن لیتی ہے اور اس کو ہماری ریکمنڈیشن پہ اس کو پھر بلیک لسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلیک لسٹنگ ایک ایسا خراب داغ ہے جو کسی بھی کنٹریکٹر پہ لگ جائے تو پھر وہ اپنے نام پہ وہ بڈنگ نہیں کر سکتا ہے, پروکیورمنٹ میں ایسا نہیں لے سکتا. تو بات چلی تھی کہ فرسٹ لوئسٹ کو ہم ٹینڈر ایوارڈ کر دیتے ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں, 2 سیکنڈ لوئسٹ اور تھرڈ لوئسٹ کو بھی اپنے پاس رکھنے دیتے ہیں جب تک اس کو ورک آرڈر ایشو نہیں ہو جاتا ہے, وہ یہ کام سٹارٹ نہیں کر دیتا ہے, تو اس وقت تک وہ ہم ان کی کال ڈپازٹ ریلیز نہیں کرتے ہیں. جیسے یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ان کی کال ڈپازٹ ریلیز کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اس نے کام تو شروع کر دیا, کچھ کام تو اس نے کر دیا, پھر اس نے کام بند کر دیا, تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر یہ کریں گے کہ ہم اس پروکیورمنٹ کو دوبارہ ایڈورٹائز کریں گے, اور اس کو تو ایسی سزا دیں گے کہ ایک تو اس کی ارنسٹ منی فورفیٹ ہو گئی ہے, اور دوسرا پاکستان انجینئرنگ کونسل کو لکھیں گے کہ جی اس کو بلیک لسٹ کریں. تو جب بلیک لسٹ ہو جائے گا تو پھر ساری عمر یہ ایسا کام نہیں کرے گا. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات قابل ذکر ہے, ورتھ مینشننگ, کہ وین ایور عام طور پہ ہمارے پروکیورمنٹ میں ایک پرسنٹیج ہے جس کو ہم 10% بلو سے زیادہ کہتے ہیں. جب بھی 10% بلو سے کوئی کم ریٹ کوٹ کرتا ہے, مثلاً 15% بلو, دس از 5% مور دین 10%, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ ہم اس کی ایڈیشنل سیکیورٹی اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے 60% بلو پہ کام شروع کر دیا, جس کی مرضی ہے اس نے 30% بلو ٹینڈر بھر کے سبمٹ کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی اینالائز کرتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس نے جو ریٹ کوٹ کیا ہے یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات جو ریٹ کوٹ کیا ہوتا ہے 10% میں بھی, تو اس میں بھی ہم اس سے اس کی انالیسس مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ 10% بلو پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منافع کم ہو, لیکن ہم تو اپنی اسپیسیفکیشن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح آپ کریں گے. آپ ذرا ہمیں اپنی انالیسس بتائیں.
सपोज एनालिसिस में ये आ जाता है कि 1:4 रेशो के कंक्रीट आप बनाएंगे जिसकी सिलेंडर स्ट्रेंथ 3000 psi होगी, तो आप हमें बताएं कि इसका अगर रेट हमने CSR में या MRS से आपको ये दिया है, सपोज एक फिगर दिया है से 15,000 रुपीस पर क्यूबिक मीटर, और आप इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ वो 3000 psi से कम ना हो और रेट आपका हो, तो आप हमें प्रैक्टिकली प्रूव करके बताएंगे जी आपने ये कंक्रीट जो प्रोड्यूस करनी है और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 3000 psi सिलेंडर की सिलेंडर क्रशिंग स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग 3000 psi आती है और आप इसका ये रेट देते हैं, तो आप हमें प्रूव करके बताएं कि आप ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी 10% बिलो से ज्यादा बिलो रेट कोट होता है तो उसका डिफरेंस जो 10% और से 20% बिलो रेट कोट कर देता है, तो 10% तक तो नॉर्मल 2% अर्नेस्ट मनी होती है। अब 10% से ज्यादा जितना ये बिलो रेट कोट करेगा, अभी इसने 20% बिलो रेट कोट किया, तो ये 10% जो है ना, ये 10% ऑफ द कास्ट ये हमें एडिशनल सिक्योरिटी जमा कराएगा कि ये भी हमारे पास होगी। ये उस वक्त हम इससे लेते हैं कि जब इसको हम टेंडर अवार्ड कर रहे होते हैं, तो उससे अवार्ड से पहले इसको कहते हैं कि जी आप एडिशनल सिक्योरिटी हमारे पास जमा कराएं। क्या पता है आपका कि कल को आप भाग जाएं, तो हमारे पास तो हाथ में कुछ इतनी साइजेबल अमाउंट हो कि आपको पनिशमेंट के लिए वो अच्छा खासा अमाउंट होता है, और वो जब हम कन्फिस्केट करते हैं तो आपको भी तो कुछ पता लगे कि आपने सरकार के साथ ऐसी मजाक की है। तो जब प्रैक्टिकेबल रेट नहीं दे सकते तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया। तो ये चीजें, ये चूंकि हम प्रैक्टिकली करते रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको जरा ज्यादा डिटेल में बता दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं आपसे जरा पूछना था सर। जरा आप अपना नाम बताएं बेटा। जी दानियाल सर। अच्छा जी दानियाल बेटा बोले। सर ये अगर लेट्स सपोज ये तो इस तरह हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो गया सर, अगर मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी बिलो रेट में लेट्स सपोज 5% में 6% में एक कॉन्ट्रैक्ट जीत जाए, तो फिर अगर सर डिपार्टमेंट अगर कैंसिल करता है तो सर उसके लिए क्या वो है कि मतलब कभी कभी होता है कि रेट भी कोट हो जाता है, वो उसकी भी ओपनिंग हो जाती है, टेक्निकल प्रपोजल भी खुल जाता है, फिर वो डिपार्टमेंट ऐसा करता है कि अगर डिपार्टमेंट किसी शक के बिना पे या किसी ऐसे उस पर कैंसिल करता है कि इसमें रिंग हुआ है या कुछ ऐसे कुछ, तो सर उसके लिए फिर क्या वो करना पड़ता है, मतलब उसके लिए क्या रूल्स हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं सर, डिपार्टमेंट वाले कैंसिल कर सकते हैं? जब भी कभी बिलो रेट होता है ना, तो अगर कोई प्रोक्योरमेंट को समझता है तो वो कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर रिंग हुआ है तो रिंग को तो हम साबित नहीं कर सकते, कैसे साबित करेंगे? इसके कोई ऐसा कोई डिवाइस हमारे पास नहीं है कि हमें पता लग सके कि इसमें रिंग हुआ है, हम जानते हुए भी उसको साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो भी कोई प्रोक्योरमेंट को समझता है और वो बिलो रेट आ जाए, तो बिलो रेट को कोई भी अच्छे से अच्छा आदमी भी उसको कैंसिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपने उसको कैंसिल कर दिया, सपोज वो कैंसिल हो गया, आपने दोबारा एडवर्टाइज कर दिया, उस दूसरी एडवर्टाइजमेंट के रिस्पांस में जो आपको बिड आए हैं वो उस रेट से अबव आ गए हैं, ठीक है। तो जब उस रेट से अबव आ गए हैं, पहले 5% बिलो था जैसे आपने कहा है, अब आ गया 2% बिलो, तो 5 और 2 में 3% का डिफरेंस है कि पहले रेट अगर मैं कैंसिल ना करता तो सरकार को 3% का मुनाफा होता। अब जो रेट आए हैं वो भी बिलो हैं, लेकिन वो 2% बिलो हैं। तो यहाँ पे ऑडिट वाले क्या करते हैं? यहाँ पे ऑडिट वाले जो आते हैं, मैंने पहले ही आपको कहा है कि हम और किसी से नहीं डरते, सिर्फ ऑडिट वालों से डरते हैं। ये वर्क्स वाले लोग जो है ना, ये सिर्फ ऑडिट वालों से। तो वो स्टेट अवे क्या करते हैं कि जी 5% बिलो पे इतनी कास्ट आ रही थी, 2% बिलो पे इतनी कास्ट आई है, उसका डिफरेंस निकाल के और जो डिफरेंस होता है उस अफसर के पीछे रिकवरी में डाल देते हैं। तो हम तो इतने स्टेटस की नहीं होते हैं कि इस तरह हर एक प्रोक्योरमेंट को हम कैंसिल करें और जो भी डिफरेंस आए वो हमारे पीछे डालें और हमसे रिकवरियां हो। हम तो इधर काम करने के लिए आए हैं, इधर जुर्माने देने के लिए तो नहीं आए हैं। तो इसलिए नेगेटिव या बिलो रेट जो है, वो जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझता है कभी भी इसको कैंसिल नहीं करेगा। मैंने वजह भी आपको बता दी है। सर जी कोई कोड ऑफ लॉ इसके लिए है, मतलब अगर वो कोई कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, मतलब इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की तरफ कोई है कोई कि मतलब उसके लिए कोई एडवांटेज है कि वो कोई कोर्ट में जा सके या ऐसे कोई कर सके कि अगर बिलो रेट तो आप कहीं भी चैलेंज, कॉन्ट्रैक्टर कहीं भी चैलेंज कर सकता है। उसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, वो उस पे स्टे लेके, टेंडरिंग पे स्टे लेके कोर्ट ऑफ
jurisdiction جس کورٹ کی jurisdiction ہو اس میں جا سکتا ہے. اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی میرا بلو ریٹ تھا اور انہوں نے یہ بلو ریٹ کاٹ کے اباؤ یا ایٹ پار والے کو دیا ہے, تو یہ کیسے دیا ہے؟ تو وہ پھر ان کو سمن کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی بولو تم نے یہ کیوں کیا ہے, یہ تو سرکار کو آپ نے ٹیکا لگایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرتا ہے. ایون کہ جب دیکھیں جب بھی کبھی آپ ٹینڈر کرتے ہیں, یہ ہم کنٹریکٹر کو کیوں پینلائز کرتے ہیں؟ یہ اس لیے پینلائز کرتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ پروکیورمنٹ کو میچور کرنے کے لیے, کوئی بھی پروکیورمنٹ کو میچور کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 3 مہینے لگتے ہیں. اس کی انٹیکنی سے لے کے اس کو ورک آرڈر ایشو کرنے میں آپ کو اٹ ٹیکس 90 days. تو 90 days 3 مہینے یہ بہت بڑا ٹائم ہے. تو اس طرح اگر میں ایک پروکیورمنٹ کو میچور ہونے کے قریب لا کے اس کو کینسل کر دوں اور پھر 90 days کے لیے اسی پروکیورمنٹ کو ریوائز کروں اور پھر 90 days کے لیے, تو یہ تو سارا سال میرا گزر جائے گا, میں اس کے کام کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے کنٹریکٹر کو پینلائز کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کی ٹیکنیکل نو ہاؤ پوری نہیں کی, ایک آپ نے سرکار کا اتنا قیمتی ٹائم, جو کہ دیکھیں اے ڈی پی کا بھی ایک خاص ٹارگٹ ہوتا ہے, آپ کو جو بھی یہ ٹاسک حوالے ہوتا ہے تو اس کی کوئی کمپلیشن ٹائم ہوتا ہے. سپوز اس کا کمپلیشن ٹائم 12 months ہے, 12 months میں تو 3 مہینے تو آپ نے ٹینڈر میچور کرنے میں لگا دیا, تو آل یو آر لیفٹ ود 9 months. تو 9 months میں آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرانا ہے, اس کو کمپلیٹ بھی کرانا ہے, اس کے ٹینڈر کلوز بھی کرانا ہے, اس کا کانٹریکٹ کلوز بھی کرانا ہے, اس کو کمیشن بھی کرانا ہے. تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا کہ میں بار بار کینسل کروں. اور سمپل ورڈز میں کوئی بھی جو پروکیورمنٹ کو جانتا ہے اور اس کی ریزلٹس کو جانتا ہے کہ جی اگر میں نے بلو ریٹ کینسل کیا تو پھر کیا آ سکتا ہے. اچھا, ادھر ایک اور اپریہنشن بھی ہے کہ سپوز میں نے 5% بلو کو کینسل کر دیا ہے, لیکن میں اس وقت کینسل کروں گا جب مجھے 100% یہ شورٹی ہو کہ آئندہ جو ٹینڈر آئے گا وہ 10%, 5% سے زیادہ بلو میں آئے گا, تو تب تو میری اسکل سے. لیکن نو بڈی نوز, یہ تو دیکھو یہ تو اتنا ٹرکی یہ سب بیہیویئر ہوتا ہے بیڈرز کا کہ وہ تو آپ تو کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت تک کوئی بھی جو پروکیورمنٹ کو سمجھتا ہے بلو ٹینڈر کینسل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اگلا جو ریٹ آئے گا وہ اس کینسل ریٹ سے زیادہ بلو ہوگا. تو پھر تو بس سیف ہے. اوکے, آپ نے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے سرکار کے لیے منافع کیا ہے, پہلے 5% بلو تھا, اب 10% بلو آیا ہے. تو یہ تو if somebody is having a good luck then he has these below rates. otherwise اگر at par آ گیا یا اس بلو سے زیادہ آ گیا, مطلب 3% بلو آ گیا, وہ پہلے 5% بلو تھا, تو یہ تو اس سے زیادہ آ گیا, تو یہ ڈیفرنس نکال کے سیدھا اس پروکیورنگ انٹیٹی یا پروکیورنگ آفیسر کے پیچھے ریکوری میں ڈال دیا جاتا ہے. That's it. ٹھیک, سمجھ آ گئی بیٹا؟ جی سر, جی. اوکے, چلو اب آگے چلتے ہیں. یہ تو دس واز ریگارڈنگ دی سنگل اسٹیج bidding, single stage 2 envelope اور single stage 1 envelope. single stage 1 envelope تو بڑا سمپل سا ہے, single stage 2 envelope یہی میتھڈ ہم سارے پروکیورمنٹ میں استعمال کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں 2 stage bidding پہ. یہ 2 stage bidding جو ہے نا, اس میں پروکیورمنٹ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ 2 سٹیجز میں سبمٹ ہوتی ہیں کلائنٹ کے پاس. یہ عام طور پہ ایسے پروکیورمنٹ میں جس میں اسپیسیفکیشن ڈیسائیڈڈ نہ ہو یا پروکیورنگ انٹیٹی کی نو ہاؤ اس پروکیورمنٹ کے بارے میں, اس اسپیسیفکیشن کے بارے میں, یا جو چیز جو پروجیکٹ وہ بنا رہی ہے اس کے پاس اتنی نو ہاؤ نہ ہو. اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ میں مثلاً ٹرن کی پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں فرسٹ اسٹیج میں ہم یہ جو ہے نا 2 stage bidding سنگل انویلپ کی ہے. اچھا, یہ فرسٹ اسٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹی این سی پروپوزل بیڈرز سے مانگ لیتے ہیں, اور یہ ایویلویٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ایک پری بڈ میٹنگ بلائی جاتی ہے. پری بڈ میٹنگ میں پروکیورنگ انٹیٹی جو ہوتی ہے, پروکیورمنٹ آفیسر جو ہوتا ہے, وہ اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں بیڈرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی ایویلویشن کے بارے میں یا اس کی اسپیسیفکیشن کے بارے میں یا اس کی کلازز کے بارے میں ان کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں. وہ اعتراضات ان کے صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ اعتراضات ان کے غلط بھی ہو سکتے ہیں.
جب یہ پروکیورنگ انٹیٹی کو اس پہ کنوینس کر لے کہ جی آپ نے یہ اسپیسیفیکیشن اس کی غلط دی ہوئی ہے, یہ اسپیسیفیکیشن اس طرح نہیں ہے, یہ اسپیسیفیکیشن جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح ہے, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس بک سے ویریفائی کر سکتے ہیں, بک آف اسپیسیفیکیشن سے ویریفائی کر سکتے ہیں. تو جب وہ پروکیورنگ آفیسر یا پروکیورنگ انٹیٹی کنوینس ہو جاتی ہے تو اس میٹنگ کی پھر منٹس آف دی میٹنگ, جس کو ہم MOM بھی کہتے ہیں, وہ ایشو ہوتے ہیں, اور ان بیڈرز کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ ان منٹس آف دی میٹنگ کی روشنی میں یا اکارڈنگ ٹو ریوائز یور ٹیکنو کمرشل پروپوزل, تو یہ پھر اس میں ان پٹ دیتے ہیں اور اپنا ٹیکنو کمرشل پروپوزل ریوائز کر کے سیکنڈ سٹیج میں اس کے ساتھ پرائس پروپوزل جمع کر کے دے دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا, یہ دیکھیں فرسٹ سٹیج میں ٹیکنو کمرشل پروپوزل آ گئی, اس کے بعد پری بڈ میٹنگ ہو گئی. پری بڈ میٹنگ میں جو اعتراضات تھے, جو ڈسکشن تھے, اس کو کنونس کیا گیا پروکیورنگ انٹیٹی کو, اس نے اس کی منٹس آف دی میٹنگ ایشو کیے ہیں, اور اس منٹس آف دی میٹنگ کو بیس کر کے انہوں نے اپنی دے آر الاؤڈ ٹو ریوائز دیئر ٹیکنو کمرشل پروپوزل. اور جب دوسری سٹیج میں یہ ٹیکنو کمرشل پروپوزل, جس کو ریوائز ٹیکنو کمرشل پروپوزل کہتے ہیں, یہ جمع کریں گے تو اس کے ساتھ یہ پرائس پروپوزل بھی جمع کر دیں. تو یہ ہو گیا 2 stage سنگل انویلپ بڈنگ. اب آ جاتے ہیں 2 stage 2 انویلپ پہ. 2 stage 2 انویلپ بڈنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ سٹیج میں اس میں TNC پروپوزل پلس پرائس پروپوزل دونوں کو علیحدہ علیحدہ لفافے میں ڈال کے کلائنٹ کے پاس جمع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, TNC پروپوزل پلس پرائس پروپوزل, یہ دونوں ایک لفافے میں ڈال کے کلائنٹ کے پاس جمع کر دی جاتی ہے. اچھا, کلائنٹ اس کا کیا کرتا ہے, یا پروکیورنگ انٹیٹی اس پہ کیا کرتا ہے؟ پروکیورنگ انٹیٹی اسی طرح ٹیکنو کمرشل پروپوزل کو ایویلویٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس اسپیسیفیکیشن, منیمم ریکوائرمنٹ, اس کو اس کی رسپانسونیس دیکھتا ہے, جو رسپانسونیس ہوتی ہے. اچھا, یہ جب ایویلویٹ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ جو بڈرز ہوتے ہیں وہ ایک پری بڈ میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. پری بڈ میٹنگ کے لیے جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو پری بڈ میٹنگ ہو جاتی ہے. اس میں وہی طریقہ کار جو پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ پروکیورنگ انٹیٹی کو کنونس کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں چینج کرنی ہے, یہ ڈیویشن آ رہی ہے, اس طریقے سے اس کو ٹیلر کرنا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروکیورنگ انٹیٹی کے پاس جو یہ پرائس پروپوزل ہوتی ہے نا, یہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے ان اوپنڈ. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو کھولا نہیں جاتا ہے. اس میٹنگ کے بعد منٹس آف دی میٹنگ ایشو ہوتے ہیں, اور ان پراسپیکٹیو بیڈرز کو یا ریسپانسیو بیڈرز کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دی منٹس آف دی میٹنگ آپ اپنی ٹیکنو کمرشل پروپوزل کو ریوائز کریں, اور اس کی ریویژن میں ساتھ میں آپ اپنی فائنینشیل پروپوزل کو بھی, سپلیمنٹری فائنینشیل پروپوزل بھی اس میں ڈالیں. اگر یہ کم ہو رہی ہے اس سے تب بھی اس میں ڈالیں, اگر یہ زیادہ ہو رہی ہے تب بھی اس میں ڈالیں. تو سیکنڈ سٹیج میں دوبارہ ریوائز ٹیکنو کمرشل پروپوزل آ جاتی ہے پلس سپلیمنٹری فائنینشیل پروپوزل آ جاتی ہے. تو یہ دونوں ملا کے کسی ایک بڈر کی, ان دونوں کو ملا کے جب کھولا جاتا ہے, تو سپوز اس ایک بڈر ہے جس نے اپنی یہ فرسٹ سٹیج میں پروپوزل دی ہے 1000 ملین, جس کو 100 کروڑ بھی کہا جاتا ہے. جب اس نے میٹنگ کی ہے, پری بڈ میٹنگ ہوئی ہے, اس نے اپنی اسپیسیفیکیشن جو اعتراضات تھے پروکیورنگ انٹیٹی اس کے ساتھ ایگری کر گئی ہے, پھر اس کو کہا ہے کہ جی آپ ریوائز کریں. اس ریویژن کے بعد اس نے یہ جانا ہے کہ جی اب اس اکارڈنگ ٹو دیز نیو ریوائزڈ ٹیکنو کمرشل پروپوزل میرا اس پہ 15 کروڑ روپے کا 150 ملین کا مزید خرچہ آ رہا ہے. تو یہ اس سپلیمنٹری فائنینشیل پروپوزل کو بھی ملا کے اس کے ساتھ اور یہ سبمٹ کر دیتی ہے. اب پروکیورنگ انٹیٹی جو ہے یہ والی فائنینشیل پروپوزل پلس یہ والی فائنینشیل پروپوزل دونوں کو ملا کے اس کی کاسٹ نکالتی ہے. یہاں پہ تو پلس ہو رہی ہے, یہاں پہ تو پلس ہو رہی ہے. سپوز 100 کروڑ ہے اور 15 کروڑ ہے تو 115 کروڑ ہو گیا, سمپل بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی ادھر ہم نے 1000 ملین جس کو 100 کروڑ کہا جاتا ہے وہ ڈال دیا ہے, لیکن وہ اسپیسیفکیشن جب چینج ہوئی ہے تو اس میں مائنس چینج آ گئی ہے. تو اگر بالفرض مان یہ مائنس ہوتا تو یہ 15 کروڑ کا مائنس آ جاتا, تو ڈیفینیٹلی پھر 85 کروڑ 850 ملین ہو جاتا. تو یہ طریقہ کار ہے 2 stage 2 envelope bidding کا. یہ 2 stage 2 envelope bidding بہت ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتی ہے,
اور اس میں عام طور پہ جب اسپیسیفیکیشن اور جب پروکیورنگ انٹیٹی کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے یا اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایسیس کر سکے کہ یہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں جس کی اسپیسیفکیشن ہم نے بنائی ہے یہ ٹھیک بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے، تو پھر اس میتھڈ آف پروکیورمنٹ پہ جاتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ سنگل سٹیج بڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے، ٹو سٹیج. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے لیے کمپیریزن بنایا فار یور اکیڈیمک پرپزز وین ٹو یوز سنگل اور ٹو سٹیج بڈنگ. رائٹ. اچھا، سنگل سٹیج کوئی کمپلیکس پروکیورمنٹ نہیں ہے، بہت سمپل سی پروکیورمنٹ ہے. آپ کے پاس اس کی کیا ہے کہ اسپیسیفکیشن بھی کلیئر ہے. آپ نے جو بنایا ہے، سپوز ایک کالج بنانا ہے، اس کی اسپیسیفکیشن رائٹ فرام فاؤنڈیشن اپ ٹو فنش آپ کے پاس پوری ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ جی پلاسٹر کس ریشو میں ہوگا، کنکریٹ کس ریشو میں ہوگی، اسٹیل کی کیا ایٹ اسٹرینتھ کیا ہوگی، اور اس طرح الانگیشن کتنی ہونی چاہیے، اور برک میسنری کس طریقے سے ہوگی، اس کے مارٹر ریشو کیا ہوگا، بلا 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 ساری چیزیں. اچھا، اس میں نو اسکوپ آف ڈیویشن فرام دی اسکوپ اس میں نہیں ہوتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ جو ہم نے بنانا ہے، کالج بنانا ہے، اس میں 10 کمرے ہیں، 4 ہال ہیں، 2 لیبارٹریز ہیں، 3 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ اسکوپ ہے ہمارا. تو اس میں اسکوپ میں ڈیویشن نہیں ہے. اچھا، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروکیورمنٹ بہت آسانی سے اور جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سنگل سٹیج کی پروکیورمنٹ ہوگی. اب اس کے اگینسٹ ٹو سٹیج پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے ویری کمپلیکس پروکیورمنٹ ہوتی ہے. اسپیسیفکیشن ناٹ کلیئر، ڈیویشن ریکوائرڈ بائی دی بڈرز، ڈیویشن فرام دی اسکوپ از آلویز ریکوائرڈ بائی دی بڈرز کہ جی نہیں، آپ نے یہ اسکوپ دیا ہے، اس میں یہ چیزیں اور بھی ڈالنی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. کمپنی ریکوائرز ان پٹ فرام دی ایکسپیرینس بڈرز. یہ جو پروکیورنگ انٹیٹی ہوتی ہے وہ جب اس کو اسکوپ کلیئر نہیں ہوتا ہے، جب اس کو اسپیسیفکیشن کلیئر نہیں ہوتی، تو وہ اٹ ریکوائرز دی ان پٹ فرام دی ایکسپیرینس بڈرز. انہوں نے اس کمپنی نے ان ایکسپیرینس بڈرز کے ایکسپیرینس سے فائدہ لینا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیلپ کریں اور اس کو فائنلائز کرنے، ٹو فائنلائز دی اسکوپ آف ورک اینڈ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ود بڈرز. اور اچھا، ٹیکنیکلی ان ایکول پروپوزل ہوتی ہیں اس میں. ٹیکنیکلی ان ایکول پروپوزل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس کو کسی طریقے سے ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو کسی طریقے سے ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس سنگل سٹیج میں، سنگل انویلپ اور ڈبل انویلپ میں، ٹو انویلپ میں ٹیکنیکلی ایکول پروپوزلس آتی ہے. تو یہ ایک کمپیریزن تھی جو کہ آپ کی ایکیڈمک پرپس جس کے لیے میں نے بنائی تھی کہ آپ اس کو کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سنگل سٹیج پروکیورمنٹ اور ڈبل سٹیج پروکیورمنٹ میں کیا فرق ہے، کیوں کرتے ہیں، کدھر کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے سلائڈ ذرا فائدہ مند ہوگی. اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ٹینڈر اوپننگ جو ہماری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ورکس ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم اس کو سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر پہ جاتے ہیں. تو سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر وہی ہو گیا کہ جی ٹیکنیکل پروپوزل کھلتی ہے، فائنینشیل پروپوزل سبمیٹڈ ان سیپریٹ envelope in a single package, name and technical scores of each bidder proceeding to the financial evaluation are announced. وہی بات ہے کہ جی ریسپانسو بیڈر آ گئے ہیں، ریسپانسو بیڈر کے سامنے ان کی فائنینشیل پروپوزل کھولی جاتی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اور اس میں سب سے لوئسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایوارڈ کر دیا جاتا ہے، کانٹریکٹ ایوارڈ کی ٹوٹل پرائس آف ایچ فائنینشیل پروپوزل اینڈ دی فائنینشیل ایویلویشن فالوز دی ٹیکنیکل ایویلویشن. ٹیکنیکل ایویلویشن پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد فائنینشیل پروپوزل کھل جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے، اور یہ بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ انہی کی ٹیکنیکل، انہی کی فائنینشیل پروپوزل کھولی جاتی ہے، انہی جو ریسپانسو بیڈرز ہوتے ہیں جو کہ وہ 14 کالم پروفارما کوالیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ بڈ کو ہم کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں، میتھڈالوجی کیا ہے. تو میتھڈالوجی، دس پروسیس یوزلی کنسسٹ آف 3 اسٹیجز. ایک اسٹیج یہ ہے کہ پریلیمنری اسٹیج اسکریننگ ہوتی ہے، دوسری ڈیٹیلڈ ایویلویشن ہوتی ہے، تیسری فائنینشیل ایویلویشن ہوتی ہے. پریلیمنری اسکریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹو ایلیمینیٹ دی ٹینڈرز وچ ڈو ناٹ کمپلائی ود دی بیسک ریکوائرمنٹ اینڈ ایلیجیبلٹی. سپوز وہ کیسے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب اس کو ٹینڈرز کو کھولتے ہیں، ان کی بڈس کو کھولتے ہیں، تو کسی میں کال ڈپازٹ نہیں ہوتی ہے، بینک سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، بینک گارنٹی نہیں ہوتی ہے، تو وہ تو سیدھا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے.
وہ بہت کہے کہ جی مجھ سے بھول گیا یہ لیں اب رکھ لیں, وہ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ. پھر دوسری بات ڈیٹیل ایویلیویشن آف ٹیکنیکل پروپوزل آ جاتا ہے. ڈیٹیل ایویلیویشن آف ٹیکنیکل پروپوزل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ٹو نو دی ریسپانسونیس آف دی بڈرس ٹو دیئر ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن اینڈ ریکوائرمنٹس. پروکیورمنٹ اینٹیٹی جو ہے اپنی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹ کا وہ پروفارما اس کو فلفل کرنے کے لیے ہر ایک بیڈر کو اس پہ جانتی ہے. جو اس کو کوالیفائی کر جاتا ہے دیٹ بیڈر بیکمس ریسپانسو بیڈرس. اچھا, اس ریسپانسو بیڈرس اور پھر انہی ریسپانسو بیڈرس کی فائنینشیل پروپوزل بھی اوپن ہو جاتی ہے, اور جو بیڈر لویسٹ پرائسڈ ہوتا ہے اس کو ٹینڈر اوارڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. بڈ ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے وہ ہم کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں, تو اس میں چند پوائنٹس میں نے آپ کی ایکیڈیمک پرپزز کے لیے انٹیل کیے ہوئے ہیں. The procuring agency should identify appropriate numbers of staff to manage the evaluation. یہ اس کا پہلا کام ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کو نامینیٹ کرتا ہے کہ جی 1 2 3 4 یہ 4 بندے جو ہیں یا 5 بندے جو ہیں یہ ایویلویٹ کریں گے, they will manage the evaluation. اچھا, ریویو دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ ریویو اینڈ لسٹ دی ریکوائرمنٹس. جو ریکوائرمنٹ ہے, جو انسٹرکشنز ہیں, جو اسپیسیفکیشنز ہیں, اینڈ ایویلویشن کرائٹیریا جو کہ اسپیسیفائڈ ان بڈنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. بڈنگ ڈاکومنٹس میں ہر ایک چیز بڑی تفصیل سے دی ہوتی ہے کہ آپ نے بڈ کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے, آپ نے اسپیسیفکیشن کو کیسے جاننا ہے, آپ نے انسٹرکشنز کس طرح فالو کرنی ہے, اور ایویلویشن کا کرائٹیریا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں بڈ ڈاکومنٹ میں بڑی بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہوتی ہے. اچھا, ممبر آف دی پروکیورنگ ایجنسی شوڈ میٹ ود اینی سلیکٹڈ ایویلویٹر ٹو ریویو اینڈ انڈرسٹینڈ دی ایویلویشن میتھڈالوجی اینڈ اسپیسیفکیشن اینڈ کرائٹیریا. یہ تو جو پروکیورنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ کسی ایویلویٹرس کے ساتھ مل کے پہلے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے ایویلویٹ کرنا ہے. اگر ان کی ایویلویشن پروسیس, وہ جو ایویلویشن پروسیس بڈنگ ڈاکومنٹ میں دیا ہوتا ہے اور جو کہ پروکیورنگ ایجنسی کے ذہن میں ہوتا ہے وہ میچ کر جاتے ہیں, تو اس کو گو سگنل دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چلیں آپ کریں. پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے کنڈکٹ اے پریلیمنری اسکریننگ ٹو ایلیمینیٹ ٹینڈر وچ ڈو ناٹ پاس دی پریلیمنری اسکریننگ. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جی کسی کے پاس کال ڈپازٹ نہیں ہے, کسی کے پاس بینک گارنٹی نہیں ہے, کسی نے جو امپورٹنٹ بانڈ اس کا دینا تھا وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, تو وہ ہم اس کو اسکرین آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر conduct a detailed evaluation to determine to eliminate tenders that are not substantially responsive. یہ پھر وہی responsive والی بات آ گئی ہے کہ وہی 14 کالم والا پروفارما, اس پہ ہم ہر ایک چیز کو انالائز کرتے ہیں. جو کلک کر جاتا ہے, جو کوالیفائی کر جاتا ہے وہ ریسپانسو بن جاتا ہے, جو کوالیفائی نہیں کرتا ہے اس کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں, اس کو ہم ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. کیری آؤٹ, پانچواں یہ ہے کہ کیری آؤٹ فائنینشیل ایویلویشن بائی ڈیٹرمنگ دی ایویلویٹڈ پرائس آف ایچ ٹینڈر. فائنینشیل ایویلویشن کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی فائنینشیل بڈس کو کھول کے, سپوز ہم نے ایک بی او کیو دیا ہے جس کی کاسٹ ہے 100 یونٹس یا 100 روپیز, تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ میں 10% بلو پہ, کوئی کہتا ہے 5% بلو پہ, کوئی کہتا ہے 100 ایٹ پار پہ کر دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے 5% اباؤ پہ کر دیتا ہوں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ایویلیٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے کم ریٹ کوٹ کرتا ہے ہم اس کو فرسٹ لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا لو ریٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہو جاتا ہے, اور اس طرح ایک لسٹ بن جاتی ہے. رینک دی ٹینڈرز اکارڈنگ ٹو دیئر ایویلویٹڈ پرائسز. یہ وہی ہے فرسٹ لویسٹ, سیکنڈ لویسٹ, تھرڈ لویسٹ, فور اینڈ سو آن. آئیڈینٹیفائی دی لویسٹ پرائس ٹینڈر وچ ول بی دی سکسیسفل ٹینڈر. ہم جو لویسٹ پرائس والا ٹینڈر ہوتا ہے, سپوز ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں 10% بلو پہ دیتا ہوں, تو وہ 10% بلو آف 100 یونٹس یہ 90 ہو گیا, تو 90 وہ سب سے لویسٹ کاسٹ ہو گئی ہے, تو ہم اس کو سکسیسفل بڈر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد پریپیئر این ایویلویشن رپورٹ فار سبمیشن ٹو دی کمپیٹنٹ اتھارٹی فار اپروول. اچھا, یہ جو فائنینشیل ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہے جس کو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے, یہ اسی وقت, اب آج کل تو چونکہ ای بڈنگ ہے,
الیکٹرانک پروکیورمنٹ ہو رہی ہے ہر ایک جگہ پہ. تو اس طریقے کے پروگرامز ہیں کہ جیسے بھی آپ ان کی ریٹس کھولتے ہیں تو اسی وقت آپ ود اے کلک آف اے بٹن آپ کو وہ ایک کاغذ جنریٹ کرتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو ہم کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. تو وہ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہم اس کا پرنٹ لے کے اس کو پبلک کر دیتے ہیں اور اس کو اپروول کے لیے ٹینڈر اپروونگ اتھارٹی کے پاس بھجوا دیتے ہیں. ٹینڈر اپروونگ اتھارٹی اب ڈیپینڈ کرتی ہے, دیکھیں ایکشن ہمارا گریڈ 18 کا آفیسر ہوتا ہے, اس کی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے ٹینڈر بلڈنگ اور روڈس میں. پھر اس کے چونکہ یہ لمٹ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اب پچھلے دنوں تو پریویسلی تو 20 لاکھ اور 50 لاکھ کے ٹینڈر وہ ایکشن خود اپروو کرتا تھا, لیکن اب یہ لمٹ ذرا زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری اپروونگ اتھارٹی سپرنٹینڈنگ انجینئر کی آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آخری اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ چیف انجینئر کی ہوتی ہے. عام طور پہ اکثر اوقات یہ ٹینڈر جو ہوتے ہیں وہ چیف انجینئر کی کمپیٹنسی کے ہوتے ہیں, تو وہ کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ وہ چیف انجینئر کے پاس بھجوا کے اس کو اپروو کرا کے اور پھر اس کے بعد اس پہ مزید کارروائی کی جاتی ہے. اچھا, اب دوسری یہ بات ہے کہ سنگل بڈ ان پروکیورمنٹ, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کیپرا نے کہیں بھی ہمیں, جب ہم کیپرا کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ خیبر پختونخوا پروکیورمنٹ اتھارٹی جو ہے اس نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا ہے کہ جی ایک بڈ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ اس نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں. عام طور پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے کسی ایک لیکچر میں کہ فار اے ہیلدی کمپٹیشن دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ 3 کمپٹیٹرس. 3 بڈز ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ جی یہ کمپٹیشن ہوئی ہے. لیکن ایک آپ نے ایک NIT فلوٹ کر دی ہے, اس کے رسپانس میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے ہڑتال کر دی ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بلو ریٹ نہیں مانتے ہیں, ہم تو اباؤ ریٹ مانیں گے, اور اباؤ ریٹ تو ٹھیک ہے ایٹ پار پہ تو ہم پھر بھی سوچ لیتے ہیں کہ چلو دے دیا جائے کہ نہ دے دیا جائے, لیکن اباؤ پہ تو ہم بغیر دیکھے ہی اس کو کینسل کرتے ہیں. کیوں کہ اس کو ہم ریزن دیتے ہیں کہ ہائی ریٹس, cancellation due to high rates and the bid is to be re-advertised. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس جو بھی ہے وہ ہوگا. لیکن وہ جو لو ریٹ کو ہم کینسل کریں تو اس میں پھر ذرا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اب پروکیورنگ انٹیٹی جو ہوتی ہے یا یہ کیپرا ہمیں کہتا ہے کہ the single bid in may be considered if it meets the evaluation criteria. یہ باتیں سنیں, ایویلیویشن کرائٹیریا. ایویلیویشن کرائٹیریا کون سا ہے؟ وہی 14 کالم والا ہے کہ اگر یہ بڈر ریسپانسیو ہے اور ان سارے کالمز کو پاس کر گیا ہے تو یہ اس نے ایویلیویشن کرائٹیریا میٹ کر دیا ہے. ایکسپریس ان ایڈورٹیزمنٹ اور بڈ سولیسیٹیشن ڈاکومنٹس اینڈ از ناٹ ان کنفلکٹ ود دی ایکٹ. These rules, regulations are policy of the government for the time being in force. کہ یہ کسی چیز کے ساتھ کنفلکٹ نہیں ہو رہا ہے, نہ کسی ایکٹ کے ساتھ کنفلکٹ ہو رہا ہے, نہ یہ رولز ریگولیشن اور پالیسی آف دی گورنمنٹ کے ساتھ کنفلکٹ ہو رہا ہے, اور وہ ریسپانسو بڈر ہے اور اس نے بلو ریٹ دیا ہے تو آپ اس کو آنر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ the single bid shall be in conformity with the best evaluated bid. دوسری بات بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ اب اس کیس میں کون سی ہوگی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ RFP میں اور سپلائی گڈس میں, پروکیورمنٹ آف کنسلٹنسی سروسز اور پروکیورمنٹ آف گڈس میں ہائی رینکنگ بڈ جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ ہوتی ہے, جبکہ ورکس میں, سول ورکس میں لویسٹ بڈ جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ ہوتی ہے. تو اب اگر ایک بڈر ہے اس نے صرف ایک ہی بڈ سبمٹ کی ہے اور کسی نے بھی سبمٹ کی ہے اور وہ بڈ ہے سے 10% بلو آن دی BOQ کاسٹ, اور وہ بڈر جب ہم نے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے تو وہ ریسپانسو بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڈ ہمیں منظور کر لینی چاہیے. لیکن اس کے باوجود the procuring entity shall make a decision with due diligence. یہ بات ہے, اس کو آپ نے ذرا وہ کرنا ہے کہ جی جو بھی پروکیورنگ انٹیٹی ہے وہ اپنے اس تجربے کے ساتھ بھی یہ ڈیسیجن کرے گی. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی کیپرا نے کہا ہے کہ جی ایک بڈ آئی ہے تو آپ اس کو منظور کریں, وہ خود بھی اس کو جانچے گا. اس میں دو تین باتیں ہم نے کہی ہیں, ایک ایویلیویشن کرائٹیریا کو میٹ کر رہا ہو,
बेस्ट इवैल्यूएटेड बिड हो और प्रोक्यूरिंग एंटिटी के डिसीजन के साथ, जो कि वो डिसीजन विद ड्यू डिलीजेंस करे, अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए वो देखे कि अगर मैं ये बिड कैंसिल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि जी इसमें 3 बिड्स नहीं आए हैं, तो कैपरा ने तो कहीं मुझ पे ऐसा बार नहीं लगाया कि जी इसमें 3 बिड्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बिलो बिड आ गई है, अब दूसरी अगर मैं उसको दोबारा एडवर्टाइज करता हूँ और वो बिलो बिड नहीं आती है तो फिर भी मेरा मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल बिड इन प्रोक्योरमेंट भी अलाउड है, राइट। अच्छा, अभी ये एक स्लाइड में लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन आप थक गए थे। ये एक प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज सी बनाई हुई है और दिस इज फॉर दी प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमने एक आरएफपी फ्लोट किया है किसी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। उसके रिस्पांस में देखें, आपको याद होगा कि आरएफपी जो होती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए फ्लोट किया जाता है। तो उसमें हमने उनसे टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल मांगी है। तो इसमें उसके रिस्पांस में हमारे पास 4 फर्म आई हैं। फर्म के नेम है नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट नेस्पाक, एसीई आर्ट्स इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और आर्च 8, ये 4 कंसल्टेंट आए हैं। उन्होंने अपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन इसकी हमने की है और आउट ऑफ 100 मार्क्स में एक ने 90 लिए हैं, एक ने 88 लिए हैं, एक ने 96 लिए हैं, एक ने 90 लिए, ठीक है। इन करस्पॉन्डिंग टू दीज मार्क्स इनकी बिड्स जो हैं नेस्पाक की है 30 मिलियन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, एस आर्ट की है, एसी आर्ट्स की है 28 मिलियन, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की है 96 मार्क्स के अगेंस्ट 35 मिलियन और आर्च 8 के ये 90 मार्क्स के अगेंस्ट 32 मिलियन। अब इसमें हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि प्री क्वालिफिकेशन, जो कि आरएफपी में प्री डिसाइडेड होता है, वो ये चीज होती है, अप्लाइंग द 80% टेक्निकल एंड 20% फाइनेंशियल वेटेज क्राइटेरिया फॉर द एनालिसिस एंड रिकमेंडेड द टॉप रैंकिंग, ठीक है। तो ये जो 80-20 है ना, ये हम आरएफपी में डिसाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि 80, ये स्टार्ट होता है 60-40 से, 70-30 भी होता है, 80-20 भी होता है, 90-10 भी होता है बाज़ औक़ात। वो क्यों कि जब 90-10 उस वक्त होता है जब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोजेक्ट हो जिसमें टेक्निकलिटीज बहुत इन्वॉल्व हो, तो हम उसको टेक्निकल के वेटेज को 90% वेटेज दे देते हैं और इसको फाइनेंशियल को कम वेटेज देते हैं। तो इस तरीके से ये एक हो गया है कि मार्क्स आ गए हैं और इसकी फाइनेंशियल बिड्स आ गई है। अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे एनालाइज करेंगे कि देखें, ये टेक्निकल इवैल्यूएशन के नंबर जो हैं इसके ये 90। अब 90 को हमने अगर पिछली साइड आप याद करें तो इस हमारा रेशो जो है 80-20 है, तो ये 90 नंबर जो हैं इसका 80% ये 72 आ गया, 8 नंबर 72 ये 72 आ गया, ठीक है। और इस 72 के अगेंस्ट इसकी बिड जो है वो 30 मिलियन है, 30 मिलियन, ठीक है। इसकी 88 के अगेंस्ट इसका 80% 70.4 आ गया, सिमिलरली 96 के अगेंस्ट 70.68 आ गया और 90 के अगेंस्ट 72 आ गया। अब इनकी जो फाइनेंशियल बिड है इसको जरा समझने की कोशिश करें। जो सबसे लोएस्ट फाइनेंशियल बिड होगी उसको हम कहाँ पे रखेंगे? न्यूमरेटर में फॉर ऑल दीज एनालिसिस। इस सबसे कम बिड को हम इसकी वेटेज मालूम करने के लिए न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर, इसकी अपनी प्राइस को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जो है 28/30 जो है ज़ाहिर है लेस देन 1 हो गया। ये जो फ्रैक्शन आ जाता है इसका फिर हम 20% ले देते हैं, तो इसके हिसाब से इसका फाइनल स्कोर आ जाता है 18.67। तो 72 इसका टेक्निकल स्कोर आ गया है, फाइनेंशियल स्कोर इसका 18.67 हो गया। अब दूसरा एसी आर्ट्स का जब हम देखते हैं तो ये देखें ये लोएस्ट है, ये ऊपर भी लोएस्ट आ गया, नीचे भी लोएस्ट आ गया, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 आ गया, तो 1 को 20% से ज़रूर देते 20 आ गया, ठीक है। इस तरह
یہ جو انجینئرنگ کنسلٹنٹ کا ہے اس کے 76.8 کے اگینسٹ اس کی بڈ جو تھی 35 تھی, اور 35 کو جب ہم نے انالائز کیا ہے لوئسٹ کے ساتھ تو وہ 28/35, اس کا پھر 20% یہ 16 آ گیا اس کا اسکور. اسی طرح آرچ 8 کا 32 ملین تھا تو 28/32 اور اس کا 20% 17.5 آ گیا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کنسلٹنسی اور پروکیورمنٹ فار کنسلٹنسی اور گڈز میں ہائیسٹ رینکنگ بڈ کو ہم فرسٹ بڈ کہتے ہیں. تو آپ نے یہ جمع کرنا ہے اس کی ٹیکنیکل سکور کو پلس فائنینشیل سکور کو. تو ان کیس آف نیسپاک یہ آ جاتا ہے 90.67. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ان کیس آف اے سی آرٹس یہ آ جاتا ہے 90.40. ان کیس آف انجینئرنگ کنسلٹنٹ آ جاتا ہے 92.80. اور ان کیس آف آرچ 8 آ جاتا ہے 89.50. تو دیکھیں اس میں جو ہائیسٹ ہے دس از 92.80. سو دس ونز دی کمپٹیشن. دس از دی فرسٹ ہائیسٹ رینکنگ بڈ. تو اس کو ہم LOA ایشو کر دیتے ہیں, لیٹر آف ایکسیپٹنس اس کو ایشو کر دیتے ہیں. یہ پھر اس طرح سیکنڈ آ جاتی ہے, یہ تھرڈ آ جاتا ہے اور یہ فورتھ آ جاتا ہے. تو یہ ایکسرسائز ہے آپ کے ایکیڈیمک پرپس کے لیے بھی, یہ ہم کیسے معلوم کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنا بھی کوئی پروجیکٹ ٹیکنیکل ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیکنیکل ویٹیج زیادہ دے دیتے ہیں. عام طور پہ ٹیکنیکل کو ویٹیج زیادہ اس لیے بھی دینا چاہیے کہ فائنینشیل پروپوزل جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کم بھی بعض اوقات یہ جو عام سے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی ایک کمرے میں یا 1-2 کمروں کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اتنا اس کو فائنینشیل بڈ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, وہ بہت بلو پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اتنی نہیں ہوتی ہیں. تو ٹیکنیکل وہ کوشش تو اپنی یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے کم فائنینشیل بڈ ہو تو تاکہ ہمیں یہ پروجیکٹ مل جائے. لیکن اس وقت یا اس پروکیورمنٹ میں اگر پروکیورنگ انٹیٹی کو اتنی سمجھ ہو کہ یہ ٹیکنیکل ویٹیج اس کی کتنی ہونی چاہیے اور فائنینشیل کی کتنی ویٹیج ہونی چاہیے تو ایک بہت اچھی کنسلٹنسی فرم اس کو یہ چیز مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز تھی اور یہ جیسے ہم نے ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. تو اس کیس میں ہائیسٹ رینکنگ جو ہے اس کو یہ ٹینڈر ایوارڈ ہو جاتا ہے, یہ کنسلٹنسی ایوارڈ ہو جاتی ہے, اس کو LOA لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو ہو جاتا ہے. اچھا اب آ جاتا ہے کانٹریکٹ ڈاکومنٹ سائننگ. ہم نے ٹینڈر اوپن کر دیے ہیں, ایویلویٹ کر دیے ہیں, کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا ہے, لیٹر آف ایکسیپٹنس یا ورک آرڈر ایشو کر دیے ہیں. اب اس کے بعد اس کانٹریکٹ ڈاکومنٹ کی سائننگ کا مرحلہ آتا ہے. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی, ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی اس کے ٹینڈر ڈاکومنٹ, ٹینڈر کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی ایک کاپی بنا دیتے ہیں. اس سے کنٹریکٹر جو سکسیسفل بڈر ہوتا ہے اس کی ہر ایک کاپی پہ اس کا سائن لے لیتے ہیں, اور پھر یہ سائن ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے سامنے رکھتے ہیں جو اس کیس میں جو کہ ورکس ڈپارٹمنٹ کے کیس میں ایگزیکٹو انجینئر ہوتا ہے. He is supposed to sign all the documents, each and every copy of the documents. اس سے پہلے کنٹریکٹر نے, سکسیسفل بڈر نے وہ سارے کاغذ سائن کیے ہوتے ہیں. تو جدھر جدھر اس نے سائن کیے ہیں ادھر ادھر یہ ڈپارٹمنٹ کا افسر بھی اپنا انیشل کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سٹیپس اس میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں. تو اس سٹیپس پہ اکیڈمک کے لیے سٹیپس پہ جانا چاہیے, لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کرتے ایسے ہیں, کیونکہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ڈپارٹمنٹ کا افسر سائن کرتا ہے اور پھر جاتا ہے کنٹریکٹر کے پاس اور وہ پھر سائن کرتا ہے. پہلے کنٹریکٹر سے سائن لیتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائے, پھر ہماری ڈپارٹمنٹ کا افسر تو ادھر ہی ہوتا ہے, وہ کہاں جائے. اچھا, کلیکٹ کاپیز آف آل دی ڈاکومنٹس which will form part of the contract documents. کانٹریکٹ جو ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں نا تو وہ پورا ایک پیکٹ سا بن جاتا ہے. انشور دیٹ ایویلویشن رپورٹ ہیز بین پبلشڈ. یہ جو ایویلویشن رپورٹ جس پہ ہم نے کہا ہے کہ جی یہ لویسٹ ہو گیا ہے, اس کو ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا ہے, تو وہ جو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کو بھی ہم پبلش کر دیتے ہیں. اسمبل دی کمپلیٹ کانٹریکٹ ڈاکومنٹ, یہ سارے اس ایویلویشن رپورٹ اور کانٹریکٹ ڈاکومنٹ کو ہم اسمبل کر لیتے ہیں ایک سنگل فائل میں. Ensure that the contract does not include any terms or conditions which vary from the successful bidder's tender which was accepted in the notice of acceptance.
اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کانٹریکٹ ڈاکومنٹ میں کوئی ایسا کلاز نہ آ جائے جو کہ سکسیسفل بڈر کے ٹینڈر کے ساتھ متصادم ہو، جو اس کو کنفلکٹ کر رہا ہو. چونکہ ہم نے اس کا جب ٹینڈر ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کو نوٹس دیا ہے کہ آپ کا ٹینڈر ایکسیپٹ کر دیا ہم نے، تو پھر ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کلاز اس میں نہ ہو کہ جو اس کے ٹینڈر کے اگینسٹ ہو. یہ سمپل سی بات ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اس کا ٹینڈر ایکسیپٹ کیا ہے تو ہم کوئی ایسی کلاز اس میں ڈالیں گے نہیں جو اس کے خلاف، جو اس سے کنفلکٹ کر رہی ہو. اچھا، obtain the approval from the competent authority for the contract documents. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے ایگزیکٹو انجینئر سے. اگر سپرنٹینڈنگ انجینئر کی اپروول کی پاور ہو تو اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی اپروول دیتا ہے. اور اگر وہ چیف انجینئر کی پاور ہو تو وہ سپرنٹینڈنگ انجینئر اس کو فارورڈ کرتا ہے چیف انجینئر کے پاس. چیف انجینئر اس کو سائن کر کے واپس تھرو سپرنٹینڈنگ انجینئر یہ فائل بھجواتا ہے اور یہ پھر واپس ایگزیکٹو انجینئر کے پاس آ جاتی ہے. کبھی کبھار پروسیس کو تیز کرنے کے لیے چیف انجینئر ڈائریکٹ ایگزیکٹو انجینئر کے پاس فائل بھجوا دیتا ہے اور سپرنٹینڈنگ انجینئر کو ایک کاپی کر دیتا ہے کہ جی یہ میں نے اپروو کر دی ہے، آپ کے ریکارڈ کے لیے یہ اس کو لیٹر لکھ دیتا ہے. اور اس طریقے سے پروکیورمنٹ پروسیس چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں اچھا یہ کچھ اور سٹیپس بھی ہے. میک دی ریکوائرمنٹ نمبر آف کاپیز. یہ جو کانٹریکٹ ڈاکومنٹ ہے یہ ریکوائرڈ نمبر آف کاپیز یہ صرف بس آپ کے ایکیڈمک پرپزز کے لیے کہ جی 2 کاپی ہم بنا دیتے ہیں، ایک کاپی کانٹریکٹر کو دے دیتے ہیں یا سپلائر کو دے دیتے ہیں، ایک پروکیورنگ ایجنسی اپنے پاس رکھ لیتی ہے. Authorized signatory for the procuring agency should sign all the copies of the contract and send all the copies of the contract to the contractor with a covering letter. اور یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے کنٹریکٹر کو ہم بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹھو ادھر اس سب پہ سائن کرو اور تاکہ ہم پھر ایکسچینج سے سائن کروائیں. تو یہ صرف آپ کی ایکیڈمک پرپس کے لیے ہے کہ جی اس طریقے سے یہ پروسیجر چلتا ہے. اچھا، کانٹریکٹ ایوارڈ اناؤنسمنٹ اینڈ ڈی بریفنگ. جیسے ہم کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی پروکیورنگ انٹیٹی کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیتی ہے تو اس کی ایویلویشن کرائٹیریا کو بڈ ایویلویشن کو یہ پبلک کرنا پڑتا ہے. پبلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو یا نوٹس بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے بڈرز نے اس میں حصہ لیا ہے، such and such bidders have taken part in the procurement and such bidder has become successful bidder and work order has been issued to that successful bidder. ٹھیک ہے. اور provided that where this اچھا یہ ساری چیزیں ہم پبلک کر دیتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ provided that where the disclosure of any information relating to the award of a contract is of proprietary nature. مالکانہ حقوق کی اگر اس میں انوالومنٹ ہو تو پھر اس کو ہم پبلک نہیں کرتے. or where the procuring agency is convinced that such disclosure shall be against the public interest کے اگینسٹ جائے گا یہ، تو پھر اس کو اس چیز کو ہم ود ہولڈ کر لیتے ہیں اور اونلی اتنی انفارمیشن ہم پبلک کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے مناسب ہو. اور اس انفارمیشن کو پبلک کرنے کے لیے بھی ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپروول چاہتے ہیں، تو وہ اپروول مانگ کے اس کو پھر پبلش کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب آ جاتا ہے ڈی بریفنگ اینڈ گریونس ریڈریسل. جب بھی کوئی پروکیورنگ ایجنسی کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کرتی ہے یا اس کو پبلک کرتی ہے تو اس میں کچھ کمپلینٹس آ جاتی ہیں. وہ کمپلینٹس بڈرز کی طرف سے آتی ہیں کہ جی میں نے تو اپنا ٹینڈر ٹائم پہ سبمٹ بھی کیا تھا، اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی تھی، لیکن میرے ٹینڈر کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. تو ان سارے آبزرویشنس کو، یہ ایک نہیں ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہی فن کے لیے کمپلینٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی کمپلینٹ جسٹیفائڈ ہوتی ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ہم کمپلینٹ اس چیز کو اینالائز کرتے ہیں
اور جس طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اسی ان اصولز پہ ان کرائٹیریا پہ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. Any bidder feeling aggrieved by any act of procuring agency after the submission of his bid may lodge a written complaint concerning his grievances not later than 15 days after the announcement of the bid evaluation report. Bid evaluation report کے 15 دن تک کوئی بھی بیڈر اپنی کمپلینٹ لاج کر سکتا ہے. کوئی بھی گریوینس ہو اس کی تو وہ اپنی کمپلینٹ لاج کر کے وہ سبمٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ میری گریوینس ہے, اس کو آپ ایڈریس کریں. اگر وہ گریوینس جو ہے اس کی وہ کمپلینٹ جو ہے اس کی فیکٹس پہ مبنی ہے تو اس کو پھر ایڈریس کیا جاتا ہے. اور اگر وہ ایسی فار فن ہے ٹائم ویسٹیج کے لیے تو اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. کمیٹی شل انویسٹیگیٹ اینڈ ڈیسائڈ اپون دی کمپلینٹ ود ان 15 days آف دی ریسیپٹ آف دی کمپلینٹ. جیسی کمپلینٹ آتی ہے ادھر وہ کمپلینٹ ریڈریسل گریوینس ریڈریسل کمیٹی ایک ہوتی ہے, وہ اس کمپلینٹ کو ود ان 15 days آف دی ریسیپٹ اس کمپلینٹ کو وہ انالائز کرتی ہے, دیکھتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کمپلینٹ لاجیکل ہے, جسٹیفائڈ ہے, اس کا پھر اس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاجیکل نہیں ہے, اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جسٹ لاجنگ اے کمپلینٹ شل ناٹ وارنٹ سسپینشن آف پروکیورمنٹ پروسیس. جب بھی کمپلینٹ آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے جی ہم نے پروکیورمنٹ کا پروسیس کسی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے سسپینڈ کر دیے, لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ جب تک وہ کمپلینٹ جسٹیفائڈ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پروکیورمنٹ پروسیس سسپینڈ نہیں ہوگا. Any bidder not satisfied with the decision of the committee of the procuring agency may lodge, پھر تو آزاد ہے کورٹ آف لا میں جائے. اور ادھر دیکھیں جب ریڈریسل گریوینس ریڈریسل کمیٹی اس کمپلینٹ کو انالائز کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے اور اپنا ایک فیصلہ سناتی ہے ود ان 15 days, تو وہ فیصلے سے اگر ظاہر ہے فیصلہ اگر اس کے حق میں آیا تو پھر اس سے خوش ہے, اور اگر حق میں نہ آیا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جی یو کین گو, یو کین اپروچ اینی کورٹ آف لا, اینی ان دی ریلیونٹ کورٹ آف جورسڈکشن, جس کورٹ کی بھی جو جورسڈکشن ہے آپ جائیں ان سے اپنا ان سے اس کے تھرو آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی ایک ریڈریسل کمیٹی بھی ہوتی ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کہ کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کیا چیز, کیا بلا ہے اس کے آبجیکٹیو کیا ہے. تو یہ آبجیکٹیو اس کی جو ہیں وہ ایک 3 آبجیکٹیو ہیں, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایفیکٹو کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن از کریٹیکل ٹو سکسیسفل کانٹریکٹ امپلیمنٹیشن اینڈ میٹنگ دی آبجیکٹیوز آف دی پروکیورمنٹ ریکوائرمنٹ, کہ ہماری پروکیورمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ تھی اور سکسیسفل کانٹریکٹ امپلیمنٹیشن یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پروسیجر وہ بیسیکلی ان چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے, ان چیزوں پہ اٹ از کنسسٹنٹ ود دیز 3 تھنگس. نمبر 1 کیا ہے, سپلائر پرفارمز دی کانٹریکٹ in accordance with the terms and conditions specified in the contract. دیکھیں کانٹریکٹ ڈاکومنٹ اتنا ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہر ایک چیز بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین ہوئی ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کی اس میں پروویژن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سپلائر جو ہے, جو ہمیں کوئی چیز سپلائی کرتا ہے, وہ کانٹریکٹ کو پرفارم کر رہا ہے ان اکارڈنس ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اسپیسیفائڈ ان دی کانٹریکٹ. یہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے. دوسری یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ پروکیورنگ ایجنسی جو ہے آیا وہ بھی فلفل کر رہی ہے اپنی اوبلیگیشن اور ڈیوٹیز انڈر دی کانٹریکٹ ایگریمنٹ یا نہیں. تیسرا یہ ہے, تیسری اس کی بڑی زبردست چیز ہے کہ سوئفٹ ریمیڈیل اور پریونٹیو ایکشن از ٹیکن وین پرابلم ارائزز آر فورسنگ. کہ اس کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن کی اتنی اپروچ ہوتی ہے, اتنی ویژن ہوتی ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ فیوچر میں یہ پرابلمز کراپ اپ ہوں گے اور اس پرابلمز کو
اس کی ریمیڈیل میجر یا پریونشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو وہ پھر اس طریقے سے ایکشن کرتی ہے. It primarily consists of number one, assuring that the performance of both the parties to the contract meets contractual requirement. دیکھیں ہر ایک کانٹریکٹ کی کچھ کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کلائنٹ پہ ڈیو ہوتا ہے, کچھ بڈر پہ ڈیو ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ یہ دیکھیں کانٹریکٹ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک کلائنٹ ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے. تو یہ دونوں پارٹیز اپنی کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز میٹ کر رہی ہیں, جو ذمہ کانٹریکٹ اس پہ ڈال رہا ہے, کلائنٹ پہ ڈال رہا ہے, کانٹریکٹر پہ ڈال رہا ہے, یہ میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. نمبر دو, کنٹینس کانفلکٹ مینجمنٹ. ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ آ جائے مینجمنٹ میں, کسی چیز پہ کانفلکٹ آ جائے تو وہ اس کو سالو کر سکتا ہے کہ نہیں. تیسری بات یہ کہ کانٹریکٹ چینج کنٹرول سسٹم اس میں ہے کہ اگر کسی کانٹریکٹ میں چینج کرنا ہو, اس میں کچھ اسپیسیفکیشن کی چینج کرنی ہو, کچھ کلازز کی چینج کرنی ہو, تو ایسا کوئی سسٹم ہے ان کے پاس کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکے اور اوور آل کانٹریکٹ کو ہم ڈیلے نہ کریں اور اس بیفور ٹائم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو یہ پرائمریلی اس کی یہ تین چیزیں تھیں. اچھا, میجر اسٹیجز انوالو ایڈمنسٹرنگ دی کانٹریکٹ. یہ جو کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے میجر اسٹیجز کیا کیا ہے؟ ایڈمنسٹرنگ دی کانٹریکٹ, amending the contract, completing and closing the contract, اور terminating the contract. ایک کو ون بائی ون ہم اس کو اب دیکھتے ہیں. ایڈمنسٹرنگ دی کانٹریکٹ تو یہ تو بڑے وسیع انداز میں آ جاتا ہے کہ سارے کانٹریکٹ کو کیسے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. مثلا contract administration procedure are largely determined by the terms and condition of each individual contract and the description of requirement for works. ہماری جو description of requirement ہے for works, for civil works, اس میں condition of contract میں سب کچھ بیان ہوا ہوتا ہے. تو contract administration procedures are largely determined by the terms and condition of each individual contract. کہ ہر انڈیویجول کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں, اس میں یہ بہت تفصیل سے, بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہوتا ہے. اینڈ ڈسکرپشن آف ریکوائرمنٹ آف فارورڈ. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آن اکاؤنٹ پیمنٹ. آیا اس کی کنٹریکٹر کی جو بلز ہیں, جو انوائسز ہیں, جو رننگ بلز ہیں اگینسٹ دی لائبلٹی, اگینسٹ دی ورک ڈن, اس کو ٹائم پے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, وہ یہ دیکھتی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں. All procuring agencies shall make prompt payment to suppliers and لیکچر دینا ہے, یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت
ٹرکی بات ہوتی ہے. اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ دیکھیں آپ اگر ذہن میں یہ لائیں کہ جی یہ ایک کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا آپ کو تو کوالٹی کلیمز میں آپ سے کمائی کرتی ہیں. وہ کلیمز کیسے کمائی کرتی ہیں کہ سپوز آپ نے ایک کانٹریکٹ ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ جی اس کو ود ان 30 days آپ سائٹ دیں گے اور سائٹ جب ود ان 30 days دیں گے تو وہ اپنا کام شروع کرے گا. اب سائٹ کلیئر نہیں ہے, ود ان 30 days آپ نے سائٹ نہیں دی اس کو, تو اس نے تو ایک کانٹریکٹ اسپیشلسٹ بٹھایا ہوتا ہے جو یہی کلیمز پریپیئر کرنے کے لیے اس کو اچھی خاصی ہینڈسم پے دیتے ہیں. تو وہ سب سے پہلا کلیم آپ کے پاس بھجوا دیتا ہے کہ جی چونکہ اس سائٹ پہ جو کہ بہت واسٹ سائٹ ہے اور اس پہ سائٹ کلیئرنس میں اتنا ڈیلے ہوا ہے, سپوز 1 مہینے کے بعد 2 مہینے اور بھی گزر گئے ہیں اور ہماری ساری مشینری ساری لیبر, کیونکہ ہم نے تو لیبر کو واپس نہیں بھجوانا ہے, وہ تو ادھر ہی رہتے ہیں, تو ان کے کھانے پینے کا خرچہ, اس کی مشینری کا فیول, اس کا سب کچھ, وہ ایک اچھا خاصا ہینڈسم اماؤنٹ کا کلیم بنا کے اور آپ کو بھجوا دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ اس کو مجبوراً اس کو انٹرٹین کریں گے اور اس کلیم کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پھر ڈسپیوٹ بورڈ بنتا ہے کہ جی یہ کلیم آپ کا صحیح ہے کہ غلط ہے, اکارڈنگ ٹو کلازز آف کانٹریکٹ ہے کہ نہیں ہے, آیا یہ کلیم کے زمرے میں یہ ڈیلے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. پھر اگر وہ ڈسپیوٹ بورڈ اس کو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کانٹریکٹر آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے. آربیٹریشن میں تو یہ آربیٹریشن ایک کورٹ ہوتی ہے جس میں 2 ججز ہوتے ہیں, ایک نامینیٹڈ ہوتا ہے, کنٹریکٹر کا نامینیٹڈ انجینئر ہوتا ہے, اور ایک امپلائر کا نامینیٹڈ انجینئر ہوتا ہے, یا پروکیورنگ اینٹیٹی کا نامینیٹڈ انجینئر ہوتا ہے. تو جب وہ آربیٹریٹر بنتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کنٹریکٹر کی سائڈ کے ہیں کہ ہم اس امپلائر کی سائڈ کے ہیں, وہ پھر جج کے طور پہ ایکشن کرتے ہیں. تو یہ آربیٹریشن انشاءاللہ میں آپ کو ایک اچھا بہترین لیکچر اس پہ دوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن میں آربیٹریشن کی پروویژن ہونی چاہیے آفٹر کمنگ انٹو فورس. یہ جو تھوڑا سا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے آپ کے لیے دیکھ دیا ہے, آفٹر کمنگ انٹو فورس آف دی پروکیورمنٹ کانٹریکٹ. کانٹریکٹ جب انفورس ہو جاتا ہے پروکیورمنٹ کانٹریکٹ, تو ڈسپیوٹس بٹوین دی پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ شیل بی سیٹلڈ بائی دی آربیٹریشن. جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ آربیٹریشن سے سیٹل ہوتے ہیں. دی پروسیس دی پروکیورنگ ایجنسیز شیل پرووائڈ فار اے میتھڈ آف آربیٹریشن ان دی پروکیورمنٹ کانٹریکٹ not inconsistent with the laws of Pakistan. یہ بڑا ضروری ہے. پروکیورمنٹ آربیٹریشن کا اپنے ایک لا ہے, آربیٹریشن لا, وہ 1816 کا ہے میرا خیال ہے, وہ اس کی آربیٹریشن بک ملتی ہے اور اس میں یہ سارے لاز جو ہے those are consistent with the laws of Pakistan. ٹھیک ہے. تو یہ آربیٹریشن کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہ آربیٹریشن کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں. اچھا, پھر کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن کا دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے کہ کلوزنگ آف کانٹریکٹ. کلوزنگ آف کانٹریکٹ کا یہ ہے کہ ان کیس آف ڈیفیکٹ لائبلٹی, دیکھیں جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کانٹریکٹ کو کلوز کرتے ہیں. اس کلوزنگ آف کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل میجرمنٹ ہو جاتی ہے, اس کا فائنل بل بن جاتا ہے, اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ کہتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ 3 مہینے سے لے کے 3 مہینے ہوا کرتا تھا, پھر 6 مہینے ہوا ہے. اب بعض پروجیکٹس میں ہم نے 1 سال تک بھی ڈیفیکٹ لائبلٹی کا پیریڈ رکھا ہوا ہے. ڈیفیکٹ لائبلٹی کا مطلب کیا ہے, یا مینٹیننس کا پیریڈ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفیکٹ لائبلٹی کا دیکھیں جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں جب آپ ان کو ایریکٹ کرتے ہیں تو اس کے جب ایریکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو پہلے 3 مہینوں میں جتنی بھی سیٹلمنٹ آنی ہوتی ہے, فاؤنڈیشن میں سیٹلمنٹ آتی ہے,
فلورز میں سیٹلمنٹ آتی ہے, بیم میں سیگ آتا ہے, سلیب میں سیگ آتا ہے, وہ پہلے 3 مہینوں میں وہ آ جاتا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی گاڈ فاربٹ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو اسی کی کنٹریکٹر کی سیکیورٹی سے فکس کرتے ہیں, اس سے ہی سیٹ رائٹ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کام میں یہ چیزیں یہ ڈیفیکٹ آ گئے ہیں. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس کی سپرویژن نہیں کی کہ اس میں ڈیفیکٹ آتے ہیں. تو کچھ چیزیں ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور اس میں یہ جو کریپ وغیرہ اور اس قسم کی جو آر سی سی کو یا ری انفورس کنکریٹ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, تو یہ جو ٹائم ڈیپینڈنٹ ڈیفارمیشنز ہوتی ہیں, یہ ٹائم کی گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوڈ اس پہ آ جاتا ہے تو وہ اس میں پھر نمودار ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اینی ہاؤ یہ ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ ہوتا ہے. عام طور پہ یہ 3 مہینے کا رکھا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اس کے جتنی بھی ریٹینشن منی یا جتنی بھی ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, جو کہ 8% ریٹینشن منی ہم اس کی رننگ بل سے کاٹتے ہیں, اور 2% انہوں نے ہمارے پاس ایٹ دی ٹائم آف ٹینڈرنگ سیکیورٹی کال ڈپازٹ ایٹ کال دی ہوتی ہے, تو یہ ٹوٹل 10% ہو جاتی ہے. تو یہ 10% سیکیورٹی جو ہے ہم ان کو 3 مہینے بعد ریلیز کر دیتے ہیں, پرووائڈڈ کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کلائنٹ ڈپارٹمنٹ کو یا جس سیکٹر کے لیے ہم نے بنایا ہو اس کو ہینڈ اوور ہو چکا ہو اور اینڈ یوزر کے استعمال میں آ گیا ہو, اور اس کی جتنی بھی سیکیورٹی اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو, اور ایٹ دی اینڈ ہم اس کو پھر اس کی جتنی بھی ہمارے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتے ہیں وہ ریلیز کر دیتے ہیں. اچھا اب اس کو ذرا پڑھتے ہیں. In case of defect liability or maintenance period, defect liability certificate shall be issued within 30 days of the expiry of the said period. جب بھی وہ پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ود ان 30 days ہم اس کو ڈیفیکٹ لائبلٹی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. enabling the supplier or the contractor to submit the final bill. اس کا فائنل بل وہ سبمٹ کر لیتا ہے. ایکسیپٹ فار انسیٹلڈ کلیم. کلیم تو ظاہر ہے جھگڑے والی چیزیں تو وہ سیٹل نہیں ہوئی, اس کو تو آربیٹریشن سے سیٹل کرنا ہے یا ڈسپیوٹ بورڈ نے سیٹل کرنا ہے. تو انسیٹلڈ کلیم کے علاوہ اس کا جتنا فائنل بل ہوتا ہے وہ سبمٹ کر دیتا ہے. وی شیل بی دی کلیمز which shall be resolved through arbitration. The bill shall be paid within the time given in the condition of contract, which shall not exceed 60 days to close the contract for the final audit. یہ 60 days کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا فائنل آڈٹ کے لیے اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے کانٹریکٹ کو, اور آڈٹ کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اچھا پھر دوسرا آ جاتا ہے ایکسیپٹ فار ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ. Except for defect liability or maintenance by the supplier or contractor as specified in the condition of contract, performance of the contract shall be deemed closed. ظاہر ہے کہ جب ہم ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو اب اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. On the issue of overall delivery certificate or taking over certificate, اس کو TOC بھی بولتے ہیں, TOC taking over certificate, which shall be issued within 30 days of the final taking over of goods or receiving the deliverables or completion of works, enabling the supplier or contractor to submit final bill and the auditors to do the substantial audit. یہ وہی بات ہے کہ جب اس کی پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو TOC ایشو کرتے ہیں, اور TOC کے بعد اس کا وہ فائنل بل آ جاتا ہے, اور فائنل بل کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آڈٹ کے لیے ہم آگے کرتے ہیں کہ اس کا فائنینشیل آڈٹ ہو جائے. اچھا کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن میں یہ جو کمپلیٹنگ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں چند اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ دی کانٹریکٹ شوڈ بی کلوزڈ ویل ان ٹائم. کانٹریکٹ شوڈ بی کلوزڈ ویل ان ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کام ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حساب کتاب اپنی جگہ پہ کلوز کر دیں. The procuring agency will identify that all contractual obligations and warranty periods have been completed. جتنے بھی اس کی کنٹریکچوئل اوبلیگیشن تھے, جس کے کلائنٹ کے تھے یا کنٹریکٹر کے تھے, وہ سارے, اور جتنے بھی وارنٹی پیریڈز تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. The procuring agency should review the contract and the
procurement file to check that the contract is in fact completed. Procuring agency जो है अपने फाइल और अपनी फाइल वर्क को जी हेलो जी सर बहुत ज्यादा हो गया सर. बस अभी ये 2-4 स्लाइडें हैं यार इस प्रेजेंटेशन को, तो ये तीसरा लेक्चर है. सर ठीक है. ये 4-5 स्लाइडें हैं, इसको खत्म करते हैं. अच्छा बेटा बस इतनी देर आप बैठ गए, थोड़ी सी देर और बैठ. तो ये अच्छा जल्दी करते हैं. The procuring agency should review the contract and the procurement file to check that the contract is in fact completed. ठीक है, ये तो आसान सी बात है कि वो देख लेते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट काम खत्म हो गया है, फाइल कंप्लीट हो गई है. क्लोज द फाइल एंड आर्चिव इट इफ रिक्वायर्ड. वो फाइल को क्लोज कर देते हैं और महफूज कर देते हैं अगर रिक्वायर्ड हो. अच्छा, अब ये बात जो है ये जरा समझने वाली है. ये सारा रिकॉर्ड जो है ये महफूज किया जाता है, आर्चिव किया जाता है until 5 years from the closure. उसके बाद फिर इसको खत्म कर दिया जाता है. अगर उस वक्त तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, बाज़ औक़ात 10 साल तक भी रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. कोई सेंसिटिव प्रोजेक्ट हो, मसलन ऐसा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है जिसमें ये अप्रीहेंशन ज़ाहिर होती हो कि यार इसका तो 10 साल बाद भी अगर कोई पूछे तो हमारे पास इतना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम अपनी जान खलासी तो कर सकें. ठीक है. फिर दूसरा आ जाता है टर्मिनेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. टर्मिनेशन जो होती है वो 2 तरीकों की होती है. ये टर्मिनेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड किस वजह से? टू अवॉइड और मिनिमाइज फर्दर लॉस टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी और पुअर परफॉर्मेंस बाय द सप्लायर. कि प्रोक्योरिंग एजेंसी इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो उस और वो जो चीज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए लॉस के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है. तो उस लॉस को बचाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट या पुअर परफॉर्मेंस बाय द सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं. वेयर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हैज़ बीन इम्पॉसिबल, या कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. सपोज एक हमने उसको साइट देनी थी, वो साइट क्लियर ही नहीं हो सकी है, तो उसमें कैसे परफॉर्म करेगा? तो इस पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर सकते हैं. वेयर ए सप्लायर इज नो लॉन्गर क्वालिफाइड और हैज एंगेज्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस. जब वो उसने अपनी क्वालिफिकेशन किसी खास बेसिस पे की है, उस प्रोफार्मे में उसने कुछ जो इनपुट दिए हैं उनमें से कोई 1, 2, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू हिम. तो जाहिर है कि उसकी तो क्वालिफिकेशन ही ख़त्म हो गई है, या फिर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गया है. करप्ट प्रैक्टिसेस, यू बेटर नो व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस. तो उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उस पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं. ये इन्वॉल्व इन टर्मिनेटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व, पहले ये है कि आइडेंटिफाई द नीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो इसको आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट कर रहा हूँ. चेक द कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू टर्मिनेशन. इस डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में टर्मिनेशन का तरीक़ाकार लिखा होगा. उस तरीक़ाकार को चेक करने के लिए कि आया इस तरीक़ाकार पे ये टर्मिनेट मैं करना चाहूँ तो हो सकता है ये वही काम कर रहा है, तो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं. एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मनी इफ एनी विल बी ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्टर फॉलोइंग टर्मिनेशन. तो वो टर्मिनेशन से पहले कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि जी आप आएँ, आपका हम काम फाइनल मेजरमेंट करते हैं, आपकी तरफ अगर हमारे पैसे हैं तो आपसे रिकवरी की जाएगी, अगर आपके हमारे तरफ पैसे हैं तो हम आपको पेमेंट कर देते हैं. प्रिपेयर ए फॉर्मल नोटिस टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेटिंग द ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन. ये फॉर्मल नोटिस प्रिपेयर किया जाता है, उसको ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन ग्राउंड्स पे टर्मिनेट करते हैं. अच्छा, obtain approval of the notice and justification for termination from the competent authority. जो authority approving authority of the tender होती है उससे हम अप्रूवल लेते हैं. आमतौर पे ये अथॉरिटी हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रखी कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना चाहें या इसको टर्मिनेट करना चाहें तो आप अपनी रिस्क उसको अपने बिहाफ पे क्लोज कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतला कर दें. Ensure that the competent authority is informed of the implication of terminating the contract. ये जो implication इसकी termination से होगी वो terminating ये अथॉरिटी जो है इसको ये implication से आगाह करना पड़ता है कि जी अगर हम ये टर्मिनेट कर दें कॉन्ट्रैक्ट तो इसकी ये
کاسٹ امپلیکیشن ہوگی یا یہ نتائج نکلیں گے. ایشو دی ٹرمینیشن نوٹس اینڈ انشور دیٹ اٹ از ریسیوڈ بائی دی سپلائر. یہ آپ ٹرمینیشن نوٹس ایشو کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ جی یہ کنٹریکٹر ہے یا سپلائر ہے جو بھی ہے اس کو یہ وصول ہو گیا ہے. ٹیک اینی فالو اپ ایکشن ریکوائرڈ انکلوڈنگ میکنگ اینڈ اینی پیمنٹ ڈیو ٹو دی کنٹریکٹر. اور اس سے یا ریکوری ہوگی یا اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی تو وہ آپ کر دیں گے. اچھا آخری سلائیڈ ہے آؤٹ کم آف نیگلیکٹڈ کانٹریکٹ مینجمنٹ. یہ کانٹریکٹ مینجمنٹ جہاں پہ نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا نتائج ہوتے ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ اینڈ یوزر فرسٹریشن ہوتی ہے. مثلا آپ اینڈ یوزر کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کی فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ بیکاز آف پور کانٹریکٹ پرفارمنس ان ٹائم لائنس اینڈ کوالٹی. ٹائم لائنس کو فالو نہیں کرتا ہے, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوتی ہے. لیک آف کانٹریکٹ اکاؤنٹیبلٹی, تو کنٹریکٹر کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں وہ لیک کر رہی ہوتی ہے. وہ اس پہ اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی چیز پروڈیوس کر رہا ہے, پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو دی اسپیسیفکیشن نہیں ہے. ایجنسی ایکسیپٹس آف پور کوالٹی, ایجنسی ایکسیپٹنس آف پور کوالٹی, یہ تو ہم عام طور پہ کرتے نہیں ہیں. پور کوالٹی کو تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اینی ہاؤ انکریزڈ کاسٹ اینڈ انڈر آر اوور پیمنٹ ٹو دی کنٹریکٹر. یہ اس کی وجہ سے کاسٹ کبھی کبھار انکریز ہو جاتی ہے. کاسٹ کیسے انکریز ہوتی ہے؟ ٹائم لائن کو جب فالو نہیں کیا جاتا ہے تو کاسٹ اوور ٹائم آتا ہے. کاسٹ اوور ٹائم آتا ہے تو انفلیشن آتا ہے قیمتوں میں. انفلیشن کی وجہ سے انکریز ان کاسٹ آ جاتی ہے. انڈر آر اوور پیمنٹ ٹو دی کنٹریکٹر, یہ بھی ایک احتمال ہوتا ہے کہ یا کنٹریکٹر کو کم پیسے دیے گئے ہیں یا زیادہ پیسے دیے گئے. سو ود دس وی اینڈ ٹوڈیز لیکچر and this was consisted of 105 slides. یہ ٹوٹل جو 3 لیکچرز میں نے دیا ہے آپ کو. تو اوکے کلاس, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر, ایکسکیوز می سر. جی 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 بولیے سر. یہ جو دیہات میں یا ولیجز میں جو اسٹریٹ بنتے کنکریٹنگ کیا جو جی جی سر کس طریقے سے دیتے ہیں؟ یہ تو بیٹا ٹینڈرنگ سے ہی دیتے ہیں نا سر. جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ سبھی اسٹریٹ کرتے ہیں, یہ تو اس نے دیکھیں جب پروکیورمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ پروکیورمنٹ لاٹس بناتے ہیں, ایک ورک کے لاٹس بنا دیتے ہیں. سپوز ایک تحصیل ہے, اس میں 10 اسٹریٹس کی پیمنٹ کرنی ہے. وہ 10 اسٹریٹ کو جب وہ ٹینڈر کرتے ہیں پروکیورمنٹ کے لیے, اس کو NIT دیتے ہیں, تو اس میں 3-4 کنٹریکٹر بڈ دیتے ہیں. تو جس کنٹریکٹر کا بڈ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ پوری لاٹ حوالے کر دی جاتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک گلی ہے جس کی لمبائی 100 فٹ ہے تو 100 فٹ کا ایک علیحدہ ٹھیکیدار ہوگا, 50 فٹ والی گلی کا علیحدہ ہوگا, 30 فٹ والی گلی کا علیحدہ ہوگا. تو اس طریقے سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, نمبر آف بیڈرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو ورک کو کپل کرتے ہیں, ایک لاٹ میں لے آتے ہیں کہ اسٹریٹ نمبر 1 2 3 8 9 10 ٹوٹل لینتھ آف دی اسٹریٹ از سے 500 میٹر. تو پھر وہ جو بیڈر بھی اس کو ون کر لیتے ہیں تو وہ ساری اسٹریٹس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ یس سر, تھینک یو سر. اوکے اوکے کلاس, ٹل نیکسٹ لیکچر, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تھینک یو سر, اللہ حافظ.